बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन कीजिए कि पिछली दफ़ा आज़म सवाती ने गुफ्तगू की, ट्वीट की, 45 FIR नंगा करके मारा गया और उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज, इंटेलिजेंस इदारों पर शदीद तनकीद की। इमरान खान ने हालिया कहा कि पॉलिसी अभी भी बाजवा की चल रही है। आपको तकरीर सुनवाने जा रहे हैं जो आज़म सवाती ने की। उन्होंने ISI आर्मी चीफ से मुखातिब होते हुए जो तकरीर की, या आप समझ लीजिए उस तकरीर से कई गुना ज़्यादा ख़तरनाक है। क्या इस दफ़ा आज़म सवाती के ख़िलाफ़ एक्शन होगा इस ख़तरनाक तकरीर पर, या अब चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं? क्या पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये आज़म सवाती की अब तक की ज़िंदगी की ख़तरनाक तकरीरों में से एक है। ये सुनिए ज़रा। जब ये मेरे सर के ऊपर ये जालम मारते थे ISI के ये बगैरत, चंद बगैरत, तो सीधे आसमान मेरी चीखें जाती थी। बाजवा जिम्मेदार है, उसके साथ चंद करप्ट जर्नल जिम्मेदार हैं जो इस माफिया को लेके आए हैं, जिन्होंने 11,000 अरब मेरे मुल्क का, मेरे गरीबों का, इस पर फख्र महसूस करते हैं। आज वो मेरे बेटे जिनको मैंने कागूट से तालीम हासिल की, जिन्होंने मेरे इस मुल्क की तनख्वाह खा रहे हैं, मेरा टैक्स का पैसा और आपके टैक्स का पैसा, उससे उनको तनख्वाह मिलती है, इस पर फख्र महसूस करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं। हम भीख मांग रहे हैं। आसिफ मुनीर साहब, इस पे ध्यान दो। कौन जिम्मेदार है? बाजवा जिम्मेदार है, उसके साथ चंद करप्ट जर्नल जिम्मेदार हैं जो इस माफिया को लेके आए हैं, जिन्होंने 11,000 अरब मेरे मुल्क का, मेरे गरीबों का, और आज गरीब आटे की कितारों में खड़ा है। 150 रुपया जो है इस वक्त 1 किलो आटा हो चुका। यकीन करें, कल ऐसी बातों के ऊपर मैंने, हालांकि जब जुल्म किया गया तो मेरे आंसू खुश्क हो गए। मैंने कहा मैं जिहाद करूंगा खुदा के फजल से। बदकिस्मती से ये इख्तियार इससे बालातर पाकिस्तान के आर्मी चीफ के पास रहा है। वो अपने बूट की नोक के ऊपर जो है इस आइन को, जिसका उसने हलफ लिया हुआ है, नहीं, सुने ये बात मैं गुस्से की वजह से नहीं कह रहा, मैं वकील हूं, मैं इस्लाह के लिए कह रहा हूं, इस्लाह के लिए, ताकि मेरी आवाज मेरे मौजूदा आर्मी चीफ को, जो हमारी आर्मी की और पाकिस्तान की इज्जत है, उस तक पहुंचे और उसकी इस्लाह हो कि पाकिस्तान के वकला जो रूल ऑफ लॉ की इतनी बड़ी मुहिम और तहरीक चलाए हुए हैं, वो क्या कहना चाहते हैं। मेरे वकला, रूल ऑफ लॉ क्यों नहीं है? उसकी बुनियाद करप्शन है, और करप्शन का सरदार आज तक कौन रहा है? आर्मी चीफ। मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं कि आज अगर आर्मी चीफ मौजूदा ये कह दे कि मैंने और मेरे लोगों ने, इर्द गिर्द लोगों ने, जर्नलों ने करप्शन नहीं करनी, जजों की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर सके, सियासतदानों की मजाल नहीं है कि वो करप्शन कर सकें, ब्यूरोक्रेट की मजाल नहीं है कि वो कर सकें, और मेरा मुल्क आजाद हो जाएगा। देख लें, मुशर्रफ को देख लें, कहां है, कितनी करप्शन की। आप देख लें, कियानी को देख लें, मेरा मुल्क लूट के चला गया। और जब मैं बात करता हूं तो फिर उसको जोड़ा जाता है रियासत से, मेरी अफवाज से। मेरी अफवाज तो पेंशन के लिए तरस रहे हैं, अपनी तनख्वाह के लिए मेरी बहादुर अफवाज इस वक्त IMF के गुलाम हैं कि उनको वक्त के ऊपर जो है वो तनख्वाह मिलेगी। आप देखें, वो जो सऊदी अरब में है, क्या नाम है उसका, राहिल शेख, उसको देख लें। और फिर इसका मुआवजा करें मेरे सबसे बड़ा दुश्मन इस वक्त जो आर्मी चीफ है, 7 गुना बड़ी अफवाज का, जो अप्रैल के अंदर मुकर्रर किया, जिसका नाम है जनरल पांडे, उसकी टोटल मालियत और मेरे फौज के बहादुर जर्नलों और बहादुर अफवाज के जवानों, सुन लो कि उसकी टोटल मालियत 29 लाख रुपया है। और जब बाजवा को पकड़ा जाता है, कौन पकड़ता है? मैं और आप पकड़ेंगे इंशाअल्लाह। उससे पूछा जाता है
کہ اربوں روپیہ کدھر آیا تو احمدیار کے لوگوں کو لٹکایا جاتا ہے. جس طرح اعظم سواتی نے کہا کہ تم نے 16 ارب روپیہ جو میرے ملک کا NRO2 میں گیا، کیا تم نے کرپشن کی اجازت دے دی گئی ہے؟ تو اس کو ریاست سے جوڑا گیا. آپ وکلا ہیں، دیکھ لیں میری FIR کو. جب میں نے ایک جرنیل کو یا 2 جرنیلوں کو باسٹرڈ کہا گیا تو پورے ملک کے اندر جو ہے مجھے گھمایا گیا. جو شرمناک حرکت. آج سن لے ذرا ترجمان آرمی کا، میرا سب سے بڑا دشمن، میری قوم، میری فوج کا سب سے بڑا دشمن انڈیا کا ترجمان کیا کہتا ہے کہ میرے چند جرنیلوں کا کام، چند جرنیلوں کا، سب کا نہیں، سب میرے سر کے تاج ہیں، چند جرنیلوں کا کام ویڈیو بنانا ہے تاکہ بلیک میل کر سکے. اب سنیں ذرا، تسلسل میرا ختم ہو جائے گا. اور ان کا کام میرے ملک کو انہوں نے لوٹ تو لیا ہے، اب ہڈیوں کے اندر جو برادہ ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں. دیکھ لیں آپ، یہ میں کوئی نفرت نہیں، اینگر نہیں ہے، ریولجن نہیں ہے، تنز نہیں ہے. میرے آرمی چیف، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، قوم کے نبض کی بات کر رہا ہوں، وکلا کی بات کر رہا ہوں، اس آئین کی بات کر رہا ہوں جس کے تابع آپ نہیں ہو. اگر ہو تو میرا ملک ٹھیک ہو جائے. اب آئیں، میں ذرا وہ حلف آپ کے سامنے سنانا چاہتا ہوں جو میرا آرمی چیف جو ہے اس نے لیا. اس کے بعد اس کا نام do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan. ارے عاصم منیر صاحب، آپ سے پہلے میرے تو جتنے چیف رہے ہیں انہوں نے تو ایلیجنس لیا ہے دبئی کا، ایلیجنس لیا ہے انہوں نے اسکاٹ لینڈ، بیلجیم اور کہاں کا، سعودی عرب کا. تو آپ کا ٹیسٹ ہے، اور اللہ کرے کہ آپ اس ٹیسٹ کے اندر کامیاب ہو جائیں کہ آپ کا ایلیجنس جو ہے آپ کے اس ملک کے ساتھ، اس افواج کے ساتھ ہے جس نے آپ کو اس ملک کی سب سے بڑی عزت دے کے وہ تمغے آپ کے سینے پہ جو ہے وہ لگائے ہیں، جو میرے افواج کی اور میرے 22 کروڑ لوگوں کی عزت ہے. اب آپ کو اس عزت کا احساس دلا رہا ہوں. آگے کیا کہتا ہے؟ And uphold the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. اگر آپ واقعی اس آئین کے تابع ہے تو پھر شہباز شریف صاحب کا، زرداری صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی صرف، میرے وکلا سن لیں، آج تک جتنے آرمی چیف رہے اس نے آرمی رول آف لا کو ختم کیا، اس لیے کہ وہ کرپٹ تھے. میرے چند جرنیل کرپٹ، میرے چند ججز کرپٹ، میرے بہت سارے بیوروکریٹ کرپٹ، میرے بہت سارے سیاستدان کرپٹ. لیکن اس کا منبع اوپر سے ہے. اگر آرمی چیف جو طاقت کا سرچشمہ ہے، جو اس آئین کے اوپر ہے، اس آئین کے تابع وہ نہیں ہے. اگر وہ تابع ہوتا تو مجھے بتائیں کہ اس کے ایک ذیلی ادارے، ISI ہماری عزت ہے، ہماری حفاظت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، لیکن اس کا ایک چھوٹا جیسا، جس کو پولیٹیکل ونگ کہتے ہیں، اس نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا. ہر ادارہ اس کے تابع ہے. کیا کسی IG کی اتنی طاقت ہے اعظم سواتی جیسے پاورفل سینیٹر کو اور وکیل کو اس کے اوپر 45 FIR کرا اور پورے پاکستان کے اندر اس کو گمایا جائے؟ یہ وہ ISI کا وہ ونگ ہے، یہ حقائق پہ مبنی ہے. جن دلالوں کے ذریعے سے ہے مجھ پہ FIR کرائی گئی، اور میں اپنے وکلا، سب وکلا جگہ جگہ میرے لیے کھڑے تھے. میں ان ججوں کا بھی، جس میں ہاشم کاکڑ میری زندگی کی تعبیر بن چکا ہے، وکلا کی عصمت بن چکا ہے.
کے آغا اور اس قسم کے بے شمار ججز آج بھی ذیلی عدالتوں کے اندر، چھوٹی عدالتوں کے اندر بھی ایسے ججز ہیں جو اس قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں. لیکن کیا عامر فاروق جو آپ کا اور ہمارا اسلام آباد کا چیف جسٹس ہے، اس کے فیصلوں کو پڑھیں، جس کو میں نے 6 پیجز کا لیٹر لکھا تھا. میں نے کہا تو پریجوڈس ہو، تم باعث ہو، تو میرا مقدمہ نہیں سن سکتے. 9 دن اس نے زائد مجھے جیل کے اندر رکھا. یہ ہے آپ کا رول آف لا. یہ وہ حقائق ہیں، مفروضے نہیں، جس کے لیے آپ کو اٹھنا پڑے گا اپنے ملک کے لیے. آپ نے اپنے آرمی چیف کو اس کے تابع لانا پڑے گا. آپ نے کرپشن کو، جو چند جرنیل کر رہے ہیں، جو چند ججز کر رہے ہیں، جو ہم سیاستدان کر رہے ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں قانون کی حکمرانی. یہ تحریک جو شاداب صاحب آپ نے ہمارے وکلاء نے شروع کی ہے، یہ ہمارے عظمت کی نشانی ہے. اس سے میرا ملک جو ہے، یا یہ ہے کہ کوئی مجھے آدمی یہ بتا دے اس مجمع کے اندر، اس تقریب کے اندر یا اس سے باہر، کہ دنیا میں ایک ملک بتا دے کہ جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو اور وہ ملک جو ہے وہ ترقی یافتہ اور کامیاب ہو. ایک ملک صرف آج کا نہیں، 2000 سال جب تاریخ لکھی گئی ہے، اس لکھی ہوئی تاریخ میں مجھے ایک ملک بتا دیں وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے، ڈیموکریسی ہے، کنگ شپ ہے. ایک ملک بتا دیں کہ جہاں پر قانون کی حکمرانی نہ ہو اور اس نے ترقی کی ہے. افریقن ملک اور اپنے ممالک کو دیکھ لیں. اعظم سواتی $2.5 پہ جا کے امریکہ میں ماں کو سویپ کرتا ہے اور انٹرپرینور بنتا ہے، اس لیے کہ کرپشن نہیں، سفارش نہیں. اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں ہدف نہیں بنا رہا، میں اس کو ذمہ داریوں کا احساس بتا رہا ہوں جس کا اس نے اس آئین کا حل میرے آرمی چیف نے دیا. آرمی چیف محبت اور احترام سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ کرپشن کو ختم کر دیں اور جس طریقے سے آپ کے پہلے آرمی چیف نے اس ملک کو تباہی کے دہانے پہ ڈالا ہے، اس طرح نہ کریں تو میرا ملک ایک دم سے اٹھ جائے گا. اس میں قانون کی حکمرانی خدا کی قسم پیدا ہو جائے گی، اور پھر ہم IMF کے دستگر یا امریکہ کے قتل بھی نہیں رہیں گے. ہم ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے جئیں گے. آج اپنی معاشی حالت کو ذرا دیکھ لیں. 3.2 بلین روپے آپ کے پاس، وہ بھی دوسرے لوگوں کا ہے. اس کے مقابلے میں آپ بنگلہ دیش کو دیکھیں جس میں ہم کہتے تھے نکلنی قوم ہے، 33 ارب. اور پھر اپنے بڑے دشمن کو دیکھ لیں، $476 ارب اس کے پاس ریزرو ہے. آپ کیسے میرے ان بچوں کو، میرے ان بیٹوں کو، بھائیوں کو کس طرح تنخواہ ادا کرو گے جو روزانہ اپنے خون سے اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن وہ جا کر آسٹریلیا کے اندر بڑی بڑی کوٹھیاں اور بڑے بڑے خزانے جو ہے اس ملک کو لوٹ کر کے لے کے نہیں جاتے. اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ملک کو بچانا ہے تو سب سے بڑی بات، آرمی چیف کرپٹ نہیں ہوگا. اگر آرمی چیف ہمارا کرپٹ نہیں ہوگا، کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے شاداب جاوید صاحب تو وہ کرپشن کر سکتے. میرے دوستو، قومی سلامتی کیا ہے؟ قومی سلامتی ہے عوام. آج جنرل صاحب بچہ خاص کر 1 کروڑ لوگ میرے، تم سے پہلے جتنے آرمی چیف اور جرنیل آئے ہوئے تھے ان کی وجہ سے نفرت پیدا ہو رہی ہے. اعظم سواتی کو تو تم نے گرفتار کر دیا، رشید شیخ کو گرفتار کر دیا، فواد چودھری کو تو گرفتار کر دیا، شمدانہ گلزار کے اوپر تم نے مقدمہ کر دیا، شہباز گل کو جو ہے تم نے ننگا کیا. لیکن اس سے اثر کیا ہے؟ بچہ آج نفرت کی فضا پیدا ہو جائے گی جس میں اصلاح کی ضرورت ہے. اس لیے اگر تم نے افواج کی عزت کرانی ہے تو ہمارے کپڑے نکالنے سے نہیں بنے گی.
تمہیں اپنے عمل کو بہتر کرنا پڑے گا تاکہ تمہیں کردار کا پیکر میرے سامنے، میری قوم کے سامنے، میری افواج کے سامنے، میری ریاست کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو۔ اور یہ جو رول آف لا کی مومنٹ ہے، یہ ان کرپٹ جرنیلوں کو، ان کرپٹ ججوں کو، خدا کے فضل، کرپٹ سیاستدانوں کے لیے موت کا پیغام ہے۔ حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔